वज़न तो सीख लिया है लेकिन फिर भी अच्छी शायरी नहीं लिख पा रहे, या फिर शायरी में, मिसरों में, शेरों में रवानी नहीं है, वज़न तो है। तो शायरी में रवानी लाने के लिए ही हम हाज़िर हैं। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा, बल्कि पैसों से आप लेक्चर ख़रीदें, नोट्स ख़रीदें, जो कुछ ख़रीदें, फिर भी आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले ये कि अरूज़ से मुतल्लिक़ ये मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मेरी रूज़ पर और वज़न पर आप वीडियो देख चुके हैं, लिहाजा इस वीडियो में हम रूज़ के वज़न पर नहीं बात करेंगे या शायरी के वज़न पर बात हम नहीं करेंगे। सिर्फ ये है कि मुख्तसर सा तारुफ़ बता दूंगा। इसके अलावा इस कोर्स में हम शायरी में वज़न के बाद रवानी लाने के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे कि शायरी में वज़न के बाद रवानी कैसे लाई जाती है। इसके बाद आसान शायरी कैसे लिखी जाती है। एक और अहम बात यह है कि मशहूर मुस्तामिल बहरें कौन सी हैं, यानी कि आम इस्तेमाल होने वाली बहरें कौन सी हैं जिन पर ज़्यादातर शुरा शायरी लिखते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए जो हज़रात ये चाहते हैं कि 5-10 मिनट में या 2-4 मिनटों में शॉर्ट्स में वो सब कुछ समझ लें, तो वो बेशक कभी लीव कर दें। इसलिए उन्हें कोई रोकथाम नहीं है कि वो रुकें, वीडियो देखें, जो मर्ज़ी करें। तो मेरा पिछला वीडियो भी बड़ा डिटेल था, तफसील के साथ था, और इसमें भी मैं सारी बातें तफसील के साथ बताऊंगा। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 मिनट या फिर इससे पहले ये ख़त्म हो जाए। चले शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो उन्वान है वो है अरूज़ का मुख्तसर तारुफ़। जिन दोस्तों को अरूज़ का भी नहीं पता, तो मैं आपको बताता चलूँ कि शायरी के जो रमूज़ औक़ाफ़ होते हैं या फिर असूल व ज़वाबित होते हैं, कवायद कवानीन होते हैं, उनको हम इल्म अरूज़ कहते हैं। शायरी में बाकायदा बहरें होती हैं जिन बहरों पर हम शायरी लिखते हैं। शायरी सीखने का जो इल्म है उसे हम इल्म अरूज़ कहते हैं। सादा अल्फाज में इसकी यही तारीफ़ बनते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चूँकि अरूज़ से नहीं है, जो लोग अरूज़ सीखना चाहते हैं कि शायरी में वज़न सीखना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ओपन करके मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जो कि हज़ारों लोग देख चुके हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं, राय भी दी हैं। उसी की हौसला अफजाई की बदौलत मैं ये दूसरा लेक्चर आपके आगे रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा एक और बात भी है कि इस वीडियो के आखिर में एक आप लोगों के लिए ऑफ़र भी होगी, जिससे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत से ऐसे शुरा हैं, बड़े बड़े शुरा हैं जिनके कलाम में रवानी नहीं आती। तो रवानी लाने की एक ख़ास ट्रिक है जो कि हमारे असातिज़ा इकराम भी हमें नहीं बताते, लेकिन बड़ी मशक्क़त और मेहनत और तहक़ीक़ के बाद ये मैंने जान लिया है, तहक़ीक़ कर लिया है कि ये रवानी कैसे आती है। तो आज मैं आपको मिसालों के साथ ही समझाऊँगा कि हम अपनी शायरी में रवानी कैसे लाएँगे। मेरे पिछली वीडियो में मैंने बहर मुतकारिब को लिया था। मुझे ये आसान बहर लगती है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो नए सीखने वाले हज़रात हैं वो भी बहर मुतकारिब से शुरू करें, जिसके अरकान हैं फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। तो इस बार मैंने पहले वज़न का जो लेक्चर बनाया था, इसलिए मैं शुरू इसी से करूँगा कि हम वज़न के बाद रवानी कैसे लाएँगे। उसके बाद जो मुस्तामिल मशहूर बहरें हैं उनकी मिसालों के साथ भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको शायरी में रवानी के लिए दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अच्छा, शायरी जो होती है दो मिसरों पर, आपको पता है जिस तरह एक दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं, इसी तरह जो अरकान हैं बहर के, 4 अरकान हैं, तो ये अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही मिसरे की तरह हैं। हमारे भाई जो नए नए सीखने लगते हैं, उन्हें ये लगता है कि इन अरकान पर एक एक दो दो लफ्ज़ पूरे पूरे उतरेंगे तब हमारा मिसरा वज़न में होगा, जबकि ऐसा नहीं है। शायरी का जो मिसरा है वो एक ज़ंजीर की तरह, कड़ियों की तरह होता है। ये अरकान तो कड़ों की मिसाल हैं, छल्लों की मिसाल हैं। जैसे ये सर्कल आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, हर रुकन एक सर्कल, एक कड़े की मानद है। जब तक ये एक दूसरे में पेवस्त नहीं होंगे, तब तक उस मिसरे में रवानी नहीं आएगी। आपके कलाम में रवानी आने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो मिसरा है वो 2-3 अरकान जो हैं उसके वो आपस में पेवस्त हों, वो आपस में एक दूसरे के जुड़े हुए हों। जिस तरह अब आपको स्क्रीन पर ये 4 कड़े नज़र आ रहे हैं, जब तक ये एक दूसरे के अंदर पेवस्त नहीं होंगे तब तक ये ज़ंजीर नहीं बन सकती, और जब तक ज़ंजीर नहीं बनेंगे तब तक ये इनमें ताकत नहीं है, ये मजबूती नहीं है। तो इसलिए शायरी में रवानी लाने के लिए भी इन कड़ों को हमें जोड़ना होगा। जैसे कि बहर मुतकारिब के मैंने अपनी एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। नहीं तुम पे कोई भी हक अब हमारा, नहीं तुम पे कोई भी हक अब हमारा, हकीकत जो देखें तो हकदार हैं हम। अब ये शेर है, इसमें देखें पहला जो रुकन है, नहीं तुम पे कोई भी हक अब हमारा। रवानी लाने के लिए एक तो ये है कि ये तमाम अरकान आपस में पेवस्त होने चाहिए, जो लफ्ज़ हैं वो एक दूसरे में जुड़े होने चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। दूसरा ये कि रुकन का पहला या आखिरी जो लफ्ज़ है वो हज़फ शुदा हो।
یعنی کہ جیسے اب اس میں جو نہیں تم پہ کوئی بھی، اب پہ کی جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے، تو پہ نہیں تم پہ کوئی بھی حق، تو پہ کے نیچے صرف ہم زیر پڑھیں گے، ہے حذف ہوئی تو اس سے تھوڑی روانی آئی، نہیں تم پہ کوئی بھی حق اب ہمارا، اب اسی طرح بھی کا دو چشمی ہے تو شمار ہی نہیں ہوتی وزن میں، اور یہ حذف ہو گیا تو اس سے تھوڑی سی روانی آ گئی، نہیں تم پہ کوئی بھی حق اب ہمارا، اب ہمارا کے بعد جو ہمارا ہے وہ ہم الگ سے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر ہمیں وزن میں تھوڑا سا جو ہماری روانی ہے وہ پوری طرح سے نہیں بن رہی، نہیں تم پہ کوئی بھی حق اب ہمارا، تو یہ ہمیں الگ سے پڑھنا پڑ رہا ہے، تو یہ بات ہوتی ہے۔ اب نہیں تم پہ کوئی بھی حق اب ہمارا، بھی اور پہ کا ہے ہم نے حذف کیا اور بھی کا چھوٹا یہ حذف کیا، اس سے تو ہمیں روانی مل رہی ہے، ہمارے مصرع میں روانی آ رہی ہے، لیکن اب آخری اگر دو ارکان دیکھیں، حق اب ہمارا کے بعد ہمیں رکنا پڑتا ہے تو وہ روانی نہیں رہتی۔ اور اس شعر کا دوسرا، نہیں تم پہ کوئی بھی حق اب ہمارا، حقیقت جو دیکھیں تو حقدار ہیں ہم، اب حقیقت جو دیکھیں، اب جو دیکھیں کہ جو کے بعد جو واو ہے وہ حذف ہو رہا ہے، حقیقت جو دیکھیں تو حقدار ہیں ہم۔ اسی طرح اگلا رکن جو ہمارا تیسرا ہے فعولن، اس میں تو کا ہم نے وہ حذف کیا، اور اصل جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ رے کا حرف ہے، حرف رے ہے، تو حقدار ہیں ہم، تو حقدار ہیں ہم کا دیکھیں یہ جو رے ہے یہ اگلے رکن میں شامل ہے، لفظ پیچھے والے ہے حقدار، تو حقدار ہیں ہم، رے اگلے ارکان میں شامل ہو رہا ہے، جبکہ لفظ جو حصہ ہے یہ پیچھے حقدار کا حصہ ہے، پچھلے لفظ کا حصہ ہے، تو یہ دونوں رکن کے درمیان آ رہا ہے، تو یہی کڑی بنا رہا ہے، یہی روانی لائے گا، تو یہ ایک شعر یہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں حقیقت جو دیکھیں تو حقدار ہیں ہم، فعول 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 فعول، حقیقت جو دیکھیں تو حقدار ہیں ہم، تو دار کا جو رے ہے یہ دونوں رکن کو ملانے کے لیے کڑی کا کردار ادا کر رہا ہے، جیسے ایک زنجیر میں کڑوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرنا ہوتا ہے، ایسے تو حقدار ہیں ہم، یہ جو الفاظ ہیں حقدار ہیں ہم، اس کا جو رے ہے یہ دونوں ارکان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہا ہے، جس سے روانی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روانی لانے کے لیے دو باتیں سب سے زیادہ ضروری ہیں، آپ کا جو مصرع ہے بحر کے ارکان پر پورا ایسے اترے کہ تمام جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوں، یعنی کہ بحر کے ارکان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوں، بالکل اسی رے کی طرح۔ دوسرا یہ کہ جہاں سے دوسرا رکن شروع ہوتا ہے یا آپ کا پہلے والا رکن ختم ہوتا ہے، وہاں پر جو لفظ ہے اس میں آپ کسی حرف کو حذف کریں تب بھی آپ کی شاعری میں روانی آئے گی، تو یہ روانی کے لیے دو ہی سب سے بڑی اور خاص باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہدایات ہیں یا ایسے باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر کے بھی اپنی شاعری میں روانی لا سکتے ہیں، تو وہ ہے مشق، پریکٹس جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، یعنی کہ آپ کو ایک بحر کی بار بار پریکٹس کرنی ہوگی، جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، مشق نہیں کریں گے، آپ کی شاعری میں روانی نہیں آئے گی۔ اور اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک یا دو بحروں پر کام کریں، کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی وقت میں 4-5 بحروں پہ کام کر رہے ہیں، جو ان کے مائنڈ میں آتا ہے وہ لکھتے جاتے ہیں، تو بھائی ایسے نہیں ہوتا، آپ کو اچھی شاعری لکھنے کے لیے ایک وقت میں ایک بحر پر ہی کام کرنا ہوگا۔ آپ جو مشہور مستعمل بحر ہیں ابھی میں بعد میں بتاتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو بھی چن لیں تو آپ اس پہ کام کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مشہور جو میراثی ببر علی انیس ہیں، مرثیہ نگار، مرثیہ گو، تو ان کی وجہ شہرت مرثیہ ہے، ان کا نام ہے، ان کو ہم اپنے نصاب میں پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف ایک دو بحروں کا استعمال کیا ہے، ساری شاعری آپ ان کی دیکھ لیں ایک دو بحریں استعمال ہیں بس، تو آپ ایک دو بحروں کو چن سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری عمر کے لیے ایک دو بحروں کو پکڑ لیں، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہلے ایک بحر پر کام کریں، اس میں روانی لائیں، اس میں آپ ماہر ہوں، اچھے سے اچھا کلام لکھنے کی کوشش کریں، بعد میں آپ کسی دوسری بحر پہ کام کریں۔ اس سے کیا ہے کہ آپ کی وہ زبان پر چڑھ جاتی ہے بحر، تو پھر آپ کی بات بھی بحر پر ہوگی، وزن میں ہوگی اور رواں ہوگی۔ اچھا، ایک بات تو یہ کہ مشق زیادہ سے زیادہ کریں اور ایک وقت میں ایک ہی بحر کو چنیں۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہوا میں تیر کبھی نہ چلائیں، جو فی البدیہہ آپ کو آمد ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ 1 سے 2 اشعار کی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک دن میں 2 غزلیں لکھ دے یا پوری غزل ہی لکھ دے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو آمد بھی ہوتی ہے تو وہ شعر لکھیں، مصرع لکھیں، اور اس کی بھی بات میں اس کی کاٹ تراش کر کے اس سے بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ ہوا میں تیر کبھی نہ چلائیں کہ جو بھی آپ کے ذہن میں بات آئے اسے بحر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہ کریں، بلکہ ارسطو کے نزدیک کیا ہے، ارسطو کے نزدیک سب سے بڑی بات خیال کی تخلیق ہے، نیا خیال پیدا کرنا تخلیق ہے، نئی بات پیدا کرنا تخلیق ہے، تو آپ پہلے اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغ میں یہ خیال پیدا کریں کہ آپ نے لکھنا کیا ہے،
محبت پہ لکھنا ہے تو محبت میں آگے کیا لکھنا ہے، عشق میں لکھنا ہے تو عشق کے اگینسٹ لکھنا ہے، عشق کے حق میں لکھنا ہے یا عشق کے خلاف لکھنا ہے، عشق کو اچھا لکھنا ہے، برا لکھنا ہے، فائدہ مند لکھنا ہے، نقصان دہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مشہور مستعمل بحریں کون سی ہیں۔ طویل بحروں میں جو سب سے بہترین بحر ہے وہ ہماری بحر حجج مسمن سالم ہے، جس کے ارکان ہیں مفاعیل 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 مفاعیل، 4 بار، یہ سالم کے لیے ہے۔ تو اگر اس کی شہرت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو راحت فتح علی خان کے 2 مشہور زمانہ گانے جو ہیں اسی بحر پر ہیں۔ ایک جن میں سے یہ ہے کہ محبت کی کہانی میں کہاں یہ موڑ آتے ہیں کہ جن کو دل میں رکھتے ہیں وہی دل توڑ جاتے ہیں، اور دوسرا گانا ہے کہ محبت بھی ضروری تھی بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ یہ دونوں جو گانے ہیں راحت فتح علی خان کے وہ اسی بحر میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے تصویر درد، وہ بھی اسی بحر میں ہے، جس کا ایک شعر شاید ہے کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ تو اس کے علاوہ نصرت فتح علی خان صاحب نے ایک مشہور قوالی گائی ہوئی ہے، اختر صاحب کی وہ غزل ہے کہ ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوزخ خطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ غالب کا مشہور زمانہ شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو دیکھیں یہ اشعار جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سارے کے سارے اسی ایک بحر پر ہے، تو آپ اس بحر پر بھی مشق کر کے اپنی جو شاعری میں روانی لانے کی یا اپنی شاعری کی صلاحیت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ قلم پر میری آپ کو یہی رائے ہے کہ آپ اس بحر پہ مشق کریں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بحر ہے وہ بڑی مشہور ہے، عام استعمال میں ہے، بحر کامل ہے، جس کے ارکان ہیں متفاعل 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 متفاعل۔ مشہور زمانہ اس بحر پر جو غزل ہے وہ ہے کہ سلیم کوثر کی بھی ہے، نصیر ترابی نے بھی اس پر لکھا ہے، احمد فراز نے بھی اس زمین پر لکھا ہے، بہت خوبصورت غزل ہے، نصرت فتح علی خان نے گائی ہے، مہدی حسن خان نے گائی ہے۔ تو جس کے مطلع ہی دیکھیں کیا کہنے ہیں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، جو میری ریاض تنیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی، تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے۔ تو ایک بحر کامل پر یہ مشہور زمانہ غزل۔ اسی طرح انشا جی کی غزل ہے کہ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو امید ہے آپ کو اس بحر کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ اگر وزن کرنا جانتے ہیں تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ان غزلوں کی تختیق کریں۔ جب آپ تختیق کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ تب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان شعراء کے مشہور غزلوں کے جو ارکان ہیں، جو مصر ہیں، وہ ارکان میں کیسے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہیں، جن کی وجہ سے ان کی شاعری میں اتنی روانی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی بحر ہے ہماری، وہ میری سب سے فیورٹ بحر ہے، سب سے رواں بحر ہے، اور اس بحر پر اگر آپ کہیں گے تو میں الگ سے ایک لیکچر بناؤں گا۔ اگر آپ کا اچھا فیڈ بیک ہوا تو میں اس پہ، یہ 2 بحریں ہیں، ان 2 بحروں پر میں الگ سے پورا لیکچر بناؤں گا، کیونکہ ان پر بہت زیادہ لکھا۔ ان میں جو پہلی بحر ہے وہ ہماری بحر ہے بحر مضارع مسمن اقرب مکفوف محذوف اسے کہتے ہیں۔ یہ محذوف بھی آ سکتی ہے اور مکتوب بھی آ سکتی ہے۔ تو آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مفعول فاعلات مفاعیل فاعلون۔ دیکھنا پڑھنے میں ہی یہ جو بحر ہے کتنی رواں ہے، مفعول فاعلات مفاعیل فاعلون، آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا نہ مانگ۔ ایک اور بات ہے وزن کے حوالے سے کہ شروع میں یا آخر میں ایک آدھ حرف کا جو وزن ہے وہ ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ جیسے اس میں اب بحر میں تو فاعلون آتا ہے، لیکن جو میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں یہ آخر میں فاعلات کے وزن پر ہے، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، فاعلون کی جگہ پہ فاعلات بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کی مشہور غزل ہے جو کہ ہمارے ہاں نصاب میں 10ویں کلاس کے نصاب میں پڑھائی جاتی جا رہی ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو فیض احمد فیض نے اس بحر کو بڑا خوب برتا ہے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اور ابھی دور حاضر میں جو افکار علوی ہیں ان کی جو مشہور زمانہ نظم مرشد ہے وہ بھی اسی بحر میں ہے۔
مرشد ہمارے واسطے بس ایک شخص تھا، مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑی۔ بحر رمل مسمن مخبون محذوف مکتوب، تو جس کے ارکان ہیں فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن، اور اسی طرح فعلن کی جگہ آخر میں فعلن بھی آ سکتا ہے، فعلن بھی آ سکتا ہے اور فعلن بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ ایک میں آئن جو ہے وہ حرکت میں اور ایک میں جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو اس پر جو آغاز کرتے ہیں وہ فیض احمد فیض سے کرتے ہیں، جن کے نظم کے بڑے خوبصورت شعر ہیں۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ اگر آپ ان دونوں شعروں کی تختی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں روانی اتنی کیوں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سارے جو بحروں کے ارکان ہیں، تمام کے تمام ارکان وہ مصرع پر کس طرح ایک دوسرے میں پیوست ہوتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ مصرع ان تمام ارکان، چاروں ارکان پہ پہلے جو دو ارکان ہیں تو تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے، اس میں یہ پہلے جو دو ارکان ہیں ان میں یہ الفاظ کیسے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہیں، اسی طرح دوسرے اور تیسرے میں، تیسرے اور چوتھے میں، یہ سارے کے سارے ارکان میں الفاظ ایک دوسرے میں پیوست نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ان کی جو مشہور زمانہ نظم ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حجات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اسی طرح نصیر صاحب کی ایک غزل ہے پیر نصیر الدین نصیر کی، کہ ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا۔ اس غزل کو نصرت فتح علی خان صاحب اپنی خوبصورت آواز اور گائیکی کے ساتھ قوالی کی صورت میں گا بھی چکے ہیں، تو بہت اسے سنا بھی جاتا ہے، آج بھی سنا جاتا ہے۔ ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا۔ اسی طرح اسی بحر پر غزل ہے جو کہ نصرت فتح علی خان نے گائی ہے، اور وہ غزل ہے جس کی وجہ سے مجھے نصرت فتح علی خان کو سننے کی یہ لت لگی تھی، شوق پیدا ہوا تھا۔ تیرے دروازے پہ چلمن نہیں دیکھی جاتی، جانے جہاں ہم سے یہ الجھن نہیں دیکھی جاتی۔ اور علامہ اقبال کی جو مشہور زمانہ دعا ہے نظم، جو کہ ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے، وہ بھی اسی بحر پر ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو ہماری جو آج کی آخری رواں بحر ہے وہ ہماری بحر غالب، میر، جون ایلیا، ان تینوں کی مشترکہ بحر ہے۔ ان تینوں نے اس پر بہت زیادہ لکھا ہے، اور اس بحر کا نام ہے بحر خفیف، مسدس، مخبون، محذوف بھی اور مکتوب بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو چھوٹی بحروں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی بحر ہے وہ یہ بحر خفیف، مسدس، مخبونی ہے۔ تو غالب سے شروع کرتے ہیں۔ غالب کا پہلا شعر: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کی غزل ہے: کوئی امید بار نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ راحت فتح علی خان گا بھی چکے ہیں اور بہت اچھے سے انہوں نے گایا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ آپ بس خیریت بتا دیجئے، میں چلا جاؤں گا شرافت سے۔ جون ایلیا کی طرف آتے ہیں، 2-3 غزلوں کے شعر بتاؤں گا تاکہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری زیادہ لمبی نہ ہو۔ اب جنوں کب کسی کے بس میں ہے، اب جنوں کب کسی کے بس میں ہے، اس کی خوشبو نفس نفس میں ہے، ضبط کر کے ہنسی کو بھول گیا، میں تو اس زخم ہی کو بھول گیا۔ یہ میری جون ایلیا کی پسندیدہ غزلوں میں سے ایک ہے، اور دیکھیں وہ بھی اسی بحر میں ہے۔ ضبط کر کے ہنسی کو بھول گیا، میں تو اس زخم ہی کو بھول گیا، سب سے پرامن واقعہ یہ ہے، آدمی آدمی کو بھول گیا، یعنی تم وہ ہو واقعی حد ہے، میں تو سچ مچ سبھی کو بھول گیا۔ ان تمام بحروں پر مشق کرنے کے بعد آپ کی شاعرانہ صلاحیت میں کافی بہتری آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ آخر میں جو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی شاعری کو وزن میں لانے کے لیے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ لیکچر میں یا ویڈیو میں دیا گیا ہے، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزن میں لانے کے لیے، آپ کمپوزنگ کے لیے، اپنی کتاب کمپوز کروانے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔